अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अज़हर असलम। आप पहले भी सर को देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं और आज एक नए रूप में मैं इसलिए कहूँगी कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, जी हाँ, वो इन्होंने जॉइन की है और उसमें क्या किस ओहदे पर हैं और क्या पोस्ट है वो ये खुद ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और ये जो नई पार्टी में जाने का ख्याल आया वो क्यों आया आपको, और वहां पर आपकी जो पोस्ट है वो भी जरा हमें थोड़ा समझा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आरजू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस दफ़ा तो वाकई काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, ऐसा ही है ना? जी अच्छा, बहुत शुक्रिया बुलाने का, इनवाइट करने का और मौका देने का भी कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है उसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और उसमें से एक ज़रूरी चीज़ जो हुई है वो ये भी है कि अवाम पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आई है। और वो क्यों आई है और कैसे आई है और मतलब मैंने क्यों उसको ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैं आपके ना उस ओहदे वाले सवाल का जवाब दे दूं। एज अ प्रिंसिपल असूलन ये एग्री किया गया है कि ओहदाबाजी इस पार्टी में नहीं होगी। यानी जाहिर है लोगों के टास्क होंगे, ओहदे मिलेंगे उनको इन अ वे कि उनकी वो जिम्मेदारी होगी और वो जो भी रोल अदा करेंगे उस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा, काफ़ी जिम्मेदारी के साथ आएगा। लेकिन फिलहाल पार्टी की तश्कील में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसके 20 मेंबरान हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। उसके सिर्फ एक कन्वीनर हैं शायद खाकान अब्बासी साहब, और उसके एक सेक्रेटरी हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। और इस वक्त यही तय है सबके दरमियान कि ऐसा ही होना चाहिए। हर बंदा अपना रोल अदा कर सकता है, उसको टाइटल की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है एज सच, लेकिन मैं सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के सेटअप में एड्रोन सा अपना पूरा किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए जो हम इस पार्टी को एक अदारे के तौर पे बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ लवाजमात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक थिंक टैंक सेटअप हुआ है, उसके अंदर जो बाकायदगी से, बड़ी संजीदगी से हर वीक हफ्तावार मुलाकात कर रहा है और काम कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ों पे जो बड़े इस मुल्क को संजीदा सीरियस इश्यूज पे दरपेश हैं, मसाइल उनके ऊपर, उनके हल के ऊपर एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी, हिकमत अमली बन रही है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं उनमें एक विजन की कमेटी है, विजन और मैनिफेस्टो की कमेटी है, जहाँ बड़ी ही सीरियस डिस्कशन, बड़ी संजीदा सीरियस डिस्कशन गुज़श्ता 2-3 माह से जारी है, जो पार्टी के मार्ज़ वजूद आने से पहले से जारी है, जिसमें काम हो रहा है। उसमें भी बहुत से लोग हैं, तो मैं इन दोनों कमेटियों का मेंबर हूँ। उसके अलावा हमने पार्टी के जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसके लिए एक बाकायदा एक कमेटी बनाई थी, उस पर हमने काम किया था, उसका एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हमने प्रपोज किया है। और इस सारी चीज़ों का मतमय नज़र ये है कि ये एक ऐसा इदारा कायम हो जिसमें शख्सियत परस्ती ना हो, जो 1, 2, 3, 4 बंदों या उनके चेहरों पे ना चले, हमेशा ना चले। अगर कम से कम अगर वो इस वक्त चल रहा है तो हमेशा ना चले। उसके अंदर उसके जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका हुआ है इलेक्शन कमीशन के साथ। जो सबमिशन की गई है, जो आइन सबमिट किया गया है, उसके अंदर सारी ऐसी प्रोविजंस रखी गई हैं, ऐसी शिकें रखी गई हैं जो इंश्योर करेगा, इस बात को यकीनी बनाएगा कि कोई एक बंदा या चंद अफराद या एक ख़ानदान या चंद ख़ानदान इस पे कब्ज़ा ना कर सके। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें उसको एक इदारे की ज़रूरत है जो सियासी इदारा हो। इस वक्त जितनी भी पार्टियां मौजूद हैं, 3 बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, हम एक एक को देख लें। मुस्लिम लीग नून, सबको पता है कि ख़ानदानी पार्टी है, ख़ानदानी फीफडम है, जागीर बन गई हुई है वो शरीफ फैमिली की। और जो लोग शरीफ फैमिली की चाकरी करने को तैयार हैं उनकी उसमें जगह है, जो उनसे ना करते हैं उनकी उसमें जगह नहीं है।
اسی طرح پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں the less you say about them the better. سب کو پتا ہے کہ اس کے کیا معاملات ہیں، کس کے ہاتھ میں ہے، کیسے وہ خاندانی ہے. وہ تو نسلاً خاندانی ہے نا، فی الحال تو ان کی تیسری نسل چوتھی نسل چل رہی ہے، خاندانی ہے. اس کے بعد جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت تصور کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ تو بالکل ہی ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے. یعنی مطلب اوپنلی کہا جاتا ہے کہ جی خان صاحب نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی نہیں ہوگی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، اگر بالفرض ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی جو وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، آلدو اس کو آپ سیٹوں کے لحاظ سے تو بڑی سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی، کیونکہ فرسٹ پاس دا پول سسٹم ایسا ہوتا ہے جس میں زیادہ سیٹیں جیت سکتے ہیں. آلدو جو پرپورشن آف ووٹ ہے اس کے حساب سے بھی وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوگی، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے اس کا دوسری بڑی سیاسی جماعت پی ایم ایل نون یا اس کے بعد پی ٹی آئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی سے. سو بہرحال کسی لحاظ سے بھی اگر اس کو لیا جائے تو کیا یہ واقعی مناسب ہے، کیا یہ پاکستان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ایسی سیاسی جماعتیں بنے، ایسے سیاسی ادارے ہوں جو ایک دو اشخاص کے گرد گھومیں؟ خدا نخواستہ یار، ہم سب انسان ہیں نا، ہم سب کے اندر کمزوریاں ہیں، ہم سب کے اندر خطائیں ہیں ہماری، سو ہم کیوں ہر ایک انسان کو عقل کل سمجھ لیں، ڈکٹیٹر مان لیں؟ میں پرسنلی ذاتی طور پہ اس پارٹی کے اندر شامل اس لیے ہوا ہوں کہ تقریباً 1-1.5 سال سے اس کے بننے کی گفت و شنید چل رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی. جیسے خاقان عباسی صاحب نے، مفتاح صاحب نے وہ ری امیجننگ پاکستان کا ایک سیمینارز کیے، تو اس کے علاوہ میری اپنی جو ان سے ملاقاتیں ہوئی، اینڈ آئی فیلٹ کہ دے ور آن دا رائٹ ٹریک. اور بلکہ میں نے تو خاقان عباسی صاحب کو ذاتی طور پہ زور بھی دیا کہ آپ کی یہ ایک قومی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے قدم اٹھا لیا ہے تو اس کو ایک اگلے سٹیپ پہ لے کے جائیں اور ایسا سیاسی ادارہ قائم کریں. کیونکہ میں خود پی ٹی آئی کے ساتھ کئی سال، 1-2.5 سے زیادہ منسلک رہا ہوں، بڑا ایکٹیولی کام کیا ہے کئی سال تک، خون پسینہ لگایا ہے، لیکن کوئی ایسا سیاسی ادارہ اس کو بنانے میں ہم ناکام ہوئے، آلدو جس کا خان صاحب نے پرومس کیا تھا کہ وہ اس کو بنائیں گے. سو آپ خود سوچئے نا، کیسے یہ پاسبل ہے کہ ایک بندے کے اوپر ہے جون صاحب 25 کروڑ عوام کا ملک ڈیپینڈ کرے؟ اٹ از جسٹ ناٹ رائٹ. تو ہمیں وہ جو طلسماتی شخصیت، کرشماتی شخصیت، مسایہ کمپلیکس جو ہم سب کو ہے، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. پیر و مرشد نہیں چاہیے ہمیں. وی ڈو ناٹ وانٹ پیر و مرشد. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ کٹھے ہوں، ان میں سے جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے فرسٹ امنگ ایکولز، جیسے پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے. برٹن میں آپ کے 10-15 منسٹر ہوں گے، ان میں سے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو فرسٹ امنگ ایکولز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب برابر کے ہیں، ان میں سے ایک نے آگے ہونا ہے تو وہ ایک بندہ ہے، وہ ریپلیس ہوتا ہے، ادارہ چلتا رہتا ہے، پارٹی چلتی رہتی ہے، نظام چلتا رہتا ہے، لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. تو ہماری قوم کی تقدیر میں یہ کیوں ایسا ہو کہ صرف ایک شخص یا چند اشخاص کے ہاتھ میں تقدیر آ جائے؟ سو اٹ از فار دیٹ ویری ریزن، یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس نئی پارٹی کے بننے کی. اور اس میں شامل تمام لوگ، تمام کے تمام لوگ سب اس بات میں متفق ہیں اور سب نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ اس کو ہم نے ایک سیاسی ادارے کے طور پہ کھڑا کرنا ہے، اس کی بنیاد رکھنی ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس بنیاد پہ اس کو مستحکم کرنا ہے. اور چاہے اس میں کتنا وقت لگے، دیٹس فائن، اس میں ٹائم لگے گا، کیونکہ جب آپ سچا راستہ لیتے ہیں، ٹھیک راستہ لیتے ہیں، اس میں محنت بھی لگتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہیں، وہ لگتا ہے. I can promise you کہ ہر میٹنگ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اوپنلی، اور کہا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی علاقے سے اٹھ کے کوئی جوان بلوچی بچہ، پنجابی، ساؤتھ پنجابی، بلتی، کہیں سے اٹھ کے سندھی، کسی رنگ نسل کا ہو، کسی ذات پات کا ہو، کسی فرقے کا ہو، لیکن وہ جوائن جوان کر سکتے. قبل ہو، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو،
وہ پاکستانی ہم چاہتے ہیں جوائن نہ کر سکے، وہ اس پارٹی میں اوپر آئے اور اوپر کے رینکس تک آئے. اور یہ بات بھی بڑی کھل کے طے ہوئی ہے کہ ہم جو لوگ اس عمر میں، ظاہر بڑی عمر کے لوگ ہیں کمپیئر ٹو ینگ پیپل، ہم جو پارٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پارٹی کو پاور کے نزدیک لے جائیں اور اس کے بعد اس پاور کو ٹرانسفر کریں ینگ لوگوں پہ، تاکہ وہ اس کو چلائیں، ہم سے بہتر چلائیں، ہم ان کو اپنے سے بہتر بنائیں. تو یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ پارٹی قائم ہوئی ہے. بالکل ٹھیک، اور خیر ہونا بھی یہی چاہیے. یہاں پر میں ایک سیکنڈ آپ سے لوں گی. یہ تو بالکل ٹھیک آپ نے بتایا، جیسے کہ نئی پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے اسٹیبلش ہوئی ہے اور کیا کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم پرانی پارٹیز کی بات کریں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کہیں سے کوئی چلا رہا ہے. اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب اگر آپ آج کا ہی لے لیجئے تو پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات کی گئی. عطا تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یعنی یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ ٹی ایل پی ہو گئی یا ٹی ٹی پی ہو گئی یا اس طرح کے جو لشکر وشکر حافظ سعید اور کس کے ان کو بین نہیں کیا جا رہا، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ نہیں سوچ رہے کہ جو یہ آج دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، کل یہی ان کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے اچھا برا وقت تو ہر ایک پہ آتا رہتا ہے. میں کوئی عمران خان کی فین نہیں ہوں، میں بالکل بھی خان صاحب کی فین نہیں ہوں. جب وہ پرائم منسٹر تھے تب بھی میں نے ان کے اوپر جتنا کرٹیسائز کیا تھا شاید ہی کسی نے کیا ہوگا. لیکن یہ بات آپ کو کیسی لگتی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کہہ دیا جائے کہ جی بین کر دے؟ ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا ہے آج. جی شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی. اس میں میرے دوست لوگ موجود تھے ان کے ساتھ، اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور وہی پارٹی پوزیشن ہے. اب میں پورے اعتماد سے اپنی پارٹی کی طرف سے بھی بات کروں گا اور اپنی طرف سے بھی بات کروں گا. اور آپ نے اس بات کو خود کوزے کو دریا میں بند کر دیا ہے کہ جس ملک کے اندر جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یا جو تشدد پہ بلیو کرتی ہیں یا تشدد کا راستہ اپناتی ہیں، ان پہ تو پابندی لگانا مشکل ہے. اس ملک کے اندر جو سیاسی راستہ اپنائے ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جو سیاسی جماعت ہے، اس کو ایک اور سیاسی جماعت، یا تو کوئی ہوتا نا ڈکٹیٹر، فوجی، غیر فوجی، نیم فوجی، جو کچھ بھی تھا، یا کوئی اور ہوتا تو بندہ کہتا ہے یا شاید مطلب کوئی بات سمجھ آتی ہے. آج جو کچھ عطا طارڑ صاحب نے کہا ہے، مطلب وہ پاکستان کی تاریخ کے جو شرمناک دن ہے نا، موسٹ شرمناک دن، ان میں سے ایک ہے یہ. مطلب ان کو کچھ خدا کا خوف تو خیر نہیں آتا، لیکن انسان کا اپنا ضمیر پہ، ایک سیاسی کارکن کیسے کسی دوسرے سیاسی کارکن کو پابندی لگانے اور بند کرنے کے باتیں کر سکتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ الزام بازی و الزام تراشی کی اس حد تک پہنچ جائے کہ کہے کہ بھائی پاکستان اور یہ ساتھ نہیں چل سکتے. یار آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ یہ وہی باتیں ہیں جن پہ آج تک ہم چیختے رہے کہ غداری کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور غدار قرار دیا جاتا ہے، ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے. اچھا آرزو، اب میں اس بات کو اس طرف لے چلتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہی وہ وجہ ہے کہ ملک کے اندر اتنی تفریق اور اتنی تقسیم ہو چکی ہے، تقسیم در تقسیم، کہ جو آپ کی سیاسی مخالفت ہے وہ دشمنی میں بدل چکی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہر بندے کے اندر ایک افریت پل رہا ہے غم و غصے کا. اب جو عام عوام ہے اس بیچاری کو کیا ٹربل ہے؟ اس کو کاسٹ آف لیونگ کی کرائسس ہوئی بھی ہے. ان کا ان کی زندگیوں میں ایک زلزلہ آیا ہوا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس رہنے کے جو کمفرٹ کریچرز ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس بجلی نہیں ہے. لوگ اپنا جسم بیچ کے جو ان سے اپنے بیلز اور پورا کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں. اس صورتحال کے اندر جب اتنی زیادہ تقسیم ہوگی ہو، اس صورتحال کے اندر اگر ایک حکمران جماعت ہے جون سا وہ اس قسم کی بات کرے جس سے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ملک کے اندر ایک الاؤ پک سکتا ہے،
ایک بہت بڑی ڈسٹربنس کریٹ ہو سکتی ہے، جس میں ایک بہت بڑا جھگڑا کریٹ کر سکتے ہیں. تو اب آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ یار یہ غدار وطن ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ اندھے اور احمق ہیں، یا اپنی نفرت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ ایک انتہائی خطرناک راستہ ہے. پہلے بھی پاکستان اگر اپنے 71 کے جو حادثات ہیں اور المی ہیں ان سے اگر یہ سبق نہیں سیکھ سکتا، اور پہلے ہی ہم صوبائیت میں مختلف قوموں کو پیس کے ان کے ڈپرائیو کر کے ان کے حقوق ان کو نہ دے کے ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں پہلے سے ہی حد سے زیادہ. ملک کے اندر جو افراتفری ہے، جو بے چینی ہے، جو بے یقینی کی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کی تباہی نکل چکی ہے، اگر ہم اس کی مزید تباہی نکالنا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کے اس بیان کے بعد آپ کے آئی ایم ایف نے کیا سوچا ہوگا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کیا سوچا ہوگا، ورلڈ بینک نے کیا سوچا ہوگا، جتنے آپ کے بڑے ممالک آپ کے سپورٹ کرتے ہیں، چین، سعودی عربیہ، قطر، یونائٹڈ عرب اماراتس، امریکہ، چلو انہیں 5 کا لیتے ہیں، برٹن لے لیتے ہیں، 5-6 بڑے ملک ہیں جو پاکستان میں فلی انوالوڈ. انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ انہوں نے ان کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ کیا سوچا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو مزید ترا یہ کہ اب ہوگا کیا؟ جو باہر والے ملک ہیں وہ کہیں گے یار ان سیاستدانوں کی تو یہ حالت ہے، ہم کس سے بات بالکل. کریں؟ ہم کس کو جا کے کہیں کہ یار اس ملک کو سٹیبل کرو جو نیوکلیئر پاور ہے جس میں 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں؟ وہ کس کو کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. حالانکہ لوگوں کا حال وہ ظاہر ہے نا، وہ ظاہر ہے، وہ منہ اٹھا کے اپنا چلے جائیں گے آرمی چیف کے پاس. ٹھیک ہے، تو ہم اس قسم کی باتیں کر کے سیاسی اداروں کو کمزور کر کے سیاسی پارٹیوں کے میں نفرت ڈلوا کے، افراتفری پھیلا کے، ہنگامہ پھیلا کے، خون خرابہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ مگر یہ دیکھیں ہم ساری جو ایک غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو ہم مضبوط کرتے ہیں، ہم ملک ہم میں یہی ایک کرتے کو ہوا آئے ہیں دیتے ہیں. سر. ہم پچھلے مطلب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں مگر آئی کہ ایک سیکنڈ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، شہباز شریف کی موجودگی میں، گو میری کچھ بھی اوپینین ہو ان کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں، لیکن ان کی موجودگی میں ان کا ایک پروردہ منسٹر جو ظاہر ہے ان کے ایما پہ بولا ہے، وہ کیسے یہ باتیں کر سکتا ہے؟ یعنی مگر اب یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب ایک چیز، ایک سیکنڈ مجھے سوری ختم کر لینے دیجیے کہ جی نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے پہلے ووٹ کی عزت کا نعرہ لگا کے جو حرکات کی ہیں وہ سب کے سامنے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب وہ اس سے مزید ایک سٹیپ اوپر جا رہے ہیں، یعنی اب وہ جمہوریت کی بساط میں لپیٹنا چاہ رہے ہیں. یہ مطلب دس از میڈنس، ابھی تو خیر پاگل ایسا پن ہے. کچھ نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی جمہوریت یا کوئی ڈیموکریٹک کنٹری میں ہم رہتے ہیں. اس وقت بھی ڈکٹیٹرشپ ہی ہے. لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک صاحب مجھے آج بتا رہے تھے کہ بجلی کے بل جو ہے الیکٹریسٹی کے، ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک صاحب جو ہے ان کے گھر کا ہاؤس رینٹ جو ہے وہ 50,000 ہے اور بل ان کو 70,000 کا ہے. اور تو ابھی وہ اگست میں مزید بیچارے بڑھے کہہ گا، رہے ہیں جی ہاں. اگست اور میں ابھی مزید بڑھے گا. میرا مجھے مطلب میں ایک عام سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، میرا بل جو ہے وہ 58,000 سے اوپر کا ہے، آلموسٹ 59,000 کا الیکٹریسٹی کا بل مجھے آیا ہے. جو اب بندہ ہم لوگ عام لوگ جو ایک سیدھی سادی کام کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں یا جیسے کہنا بالکل چاہیے کہ بالکل، فری لینس کام کرتے ہیں، ہم کہاں سے ادا کریں گے اور اتنے وہ بڑے جو بڑے بل؟ نوکری پیش ہے جس کا ٹیکس ہے جو 45-55، یعنی اگر وہ لاکھ کماتا ہے تو اس کے ہاتھ میں صرف 50,000 آئے گا. وہ 50,000 میں اپنا کرایہ دے گا، بل دے گا، کھائے گا، بچوں کو پالے گا، اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے گا، اپنے ماں باپ کی دوائی کا بندوبست کرے گا، اپنی صحت کا خیال رکھے گا. یہ کیا کرے گا؟ اب آپ خود سوچئے. اور اس ساری صورتحال کے اندر جب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سیاسی استحکام لائیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ملک کو مزید تباہی کے دہانے میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ ہونا چاہیے یہ اس وقت کہ خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. یار عمران خان کو ہاں رہا بالکل. کریں، ان کو اجازت دیں، ان کی سیاسی پارٹی کو وہ مستحکم کریں. اگر 2 طریقے ہمارے پاس، آپ جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کو یا تو مانیں، کیونکہ ظاہر سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے.
ٹھیک ہے، اگر ہم سپریمیسی آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، قانون کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں، تو اس کے جو لاجیکل منطقی نتائج ہیں، لاجیکل کانسیکوینسز ہیں، ان کو فالو کریں، اور اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس سے خان صاحب کو حکومت ملتی ہے تو دیں ان کو حکومت، ان کو کرنے دیں حکومت. کیونکہ پرسنلی ذاتی طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب کا بت بھی پاش پاش ہو، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب وہ باہر نکلیں گے، جس طرح انہوں نے پچھلے 3 سال کی کارکردگی دکھائی تھی، شاید اس سے بھی بدتر کارکردگی کریں. ہو سکتا ہے I may be totally wrong and miracle ہو اور بہت اچھا ہو پاکستان کے لیے کہ وہ بدلے ہوئے انسان ہوں اور وہ سمجھ جائیں اور وہ کریں، لیکن آثار کم سے کم ایسے نہیں ہیں. سو جب تک وہ مرحلہ نہیں پہنچتا جس میں سارے بت پاش پاش نہیں ہوتے اور اصلی لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں آتے اقتدار کے اندر، یا وہ ان کو اختیار نہیں ملتا، اس وقت تک اس ملک کے سیدھے راستے پہ چلنے کے امکانات صفر کے نزدیک ہیں. بہرحال عمران خان، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی ان کی فین نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھا آج، وہ ان کو عدالت میں لایا جا رہا تھا اور ان کو ہتھ کڑی لگا رکھی تھی. کس لیے بھائی؟ وہ کوئی بہت کوئی مجرم ہے، کوئی ڈاکو ہے، کیا ہے کہ ان کو ہتھ کڑی لگا کر لانے کا کیا مطلب تھا؟ یہ کچھ عجیب سا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں پالا گیا ہے. دوسرا، وہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بت پاش پاش، تو یقیناً ہماری بہت سی آڈینس جو ہے وہ کیونکہ بھارت سے بھی ہے، تو ان کو اس کا مطلب کچھ غلط بھی ان کو سمجھ آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز پہ بات کر رہے ہیں. نہیں، آپ تو بالکل پتہ نہیں کس طرف لے گی، میرے ذہن سے بھی نہیں گزری یہ بات. یہ تو اردو کا ایک محاورہ ہے کہ آپ کسی کا امیج بناتے ہیں اتنا بڑا کہ وہ ہے جو ان سا مقدس دیوتا بن جاتا ہے. وہ انسان ہوتا ہے اور اس کو آپ مقدس دیوتا بناتے ہیں، تو اس کے بعد عقل کل سمجھ کے وہ اپنے سارے کام کرتے ہیں. اس کو اس مرتبے سے نیچے لانا ہے. اب لوگوں کو اتنی I am اردو نہیں sorry، آتی میرے سمیت. لیکن ایک سیکنڈ ٹھہریے. نہیں I'm really sorry، آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ آپ نے کتنی غلط بات کی ہے یار، خدا کا خوف کرے. میں نے غلط بات نہیں کی ہے، میں نے صرف آپ کو یہ کہا ہے کہ آڈینس اس کو مس انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. میں نے صرف اتنا کہا ہے. میں نے ہم عمران کچھ نہیں کہا. خان کے بارے میں ایک اردو کا میٹافوریکل محاورہ بول رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یار. I know, I can understand، لیکن بہت سی آڈینس نہیں سمجھے گی. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تھوڑی اسٹیبلشمنٹ کی. عمران خان نے کچھ اور کیا ہو نہ کیا ہو، یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ فوج ہو، ایجنسیز ہو، ان کو بیک فٹ پہ ضرور کر دیا. اس وقت اگر آپ پاکستان میں لوگوں سے ملیں جو عام پبلک ہے، جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ ہر اس انسان یا ہر اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے. کوئی بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا. وہ جو ایک بنا رکھا تھا نا کہ جی ہم نہیں ہوں گے تو پاکستان کو تو کوئی کھا جائے گا، کیا ہو جائے گا، لوگ اس میں سے نکل آئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پولیٹیشنز بھی ذمہ دار ہیں، بیوروکریٹس بھی ذمہ دار ہیں، لیکن فوج اور ایجنسیز بھی اس ملک کو تباہ کرنے میں برابر کے شریک ہیں. ان کے ڈرانے سے، دھمکانے سے، کیسز بنانے سے، لوگوں کو لیٹر بھیجنے سے، اٹھا لے جانے سے، گرفتار کرنے سے لوگ ڈر نہیں رہے. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کوئی چینج آنے والا ہے؟ اچھا دیکھیے، میں اب آپ کو اس کے دو جواب دوں گا، کیونکہ ایک ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے، وہ پہلے میں ایکسپلین کر دوں، اس کے بعد میں اپنی ذاتی اوپینین بھی اس کے اندر دوں گا آپ کو. تو پارٹی کی پوزیشن تو اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے کہ بھئی ہم چونکہ نام اس کا عوام پاکستان ہے، ہم عوام کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم اس چیز پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ اقتدار کے سارے راستے عوام کے ذریعے جانے چاہیے تاکہ عوام احتساب کر سکے اور جو ٹھیک نہ ہو عوام اس کو ریموو کر سکے اور اس سے بہتر لوگوں کو لا سکے. تو ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے جون سی از ویری 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 کلیئر اباؤٹ دس کہ بھائی ہم نے اقتدار ہے جون سا اس کے لیے کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننا یا ان کے ساتھ دینا یا ان کے ساتھ کوئی مل کے سازش کر کے کسی اور پارٹی کو انڈرمائن کرنا، اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے فنڈامنٹل بنیادی اصولوں کا جزو ہے، یہ ہماری بنیاد کے اندر شامل کیا گیا اس چیز کو. اب رہے گی بات دوسری پریکٹیکل. دیکھیں کچھ ہوتے ہیں سیاستدان جو آپ نے صرف سیاست کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بحث ہماری پارٹی میں ہوئی ہے، پارٹی کے باہر بھی ہوئی ہے، میری بہت سے سیاسی دوستوں سے بھی ہوتی ہے جو عوام پاکستان کے اندر ہے، جو عوام پاکستان سے باہر ہے، اور غیر سیاسی بھی بہت سے دوست ہیں ظاہر ہے ہمارے، جن میں سے ایک آپ بھی ہیں. تو ایک
सियासतदान होता है जो सिर्फ वोट लेने के लिए और अपनी सियासत को क्या कहते हैं चमकाने के लिए या अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखता है, ठीक है। और उसमें ये होता है पॉपुलिज्म, यानी जो अवाम के अंदर पॉपुलिस्ट ख्यालात हैं उनको लेके चले और उसकी बना पे मकबूल हो जाए। जैसे आप कह रही हैं कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करें इस वक्त तो हम बहुत मकबूल हो सकते हैं, ठीक। लेकिन मेरा नजरिया इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि देखें, आप अपने आप को रहनुमा भी कहते हैं, सियासी रहनुमा होता है रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। आपने हमेशा कौम का एक तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म व्यू लेना होता है, आपने उसके सारे अवामिल को जांचना होता है, आपने सिर्फ पॉपुलिज्म की सियासत नहीं करनी होती। अगर आप चाहते हैं कि आप अगली नस्ल और उससे अगली नस्ल का भी सोचें, अगर आपने सिर्फ अगले चंद साल का सोचना है तो आप वो पॉपुलिज्म की सियासत कर सकते हैं, लेकिन लंबी तौर पे वो सियासत नहीं कर सकते। मेरा अपना नजरिया इसके बारे में ये है कि आप एजोन सा विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है कि कौन कितना मूरद इल्जाम है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में, लेकिन इसमें हम किसी भी इदारे को या किसी भी फर्द इंडिविजुअल को जो किसी तबके को रिप्रेजेंट करता हो उसको इससे मुबर्रा नहीं करार दे सकते। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, सियासतदान और बड़ी बिजनेसमैन और एलीट तबका, खास तौर पे पाकिस्तान का जो एलीट तबका है, तो पाकिस्तान को इस सूरत हाल में लाने के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबका रोल है। हो सकता है आप कहें आपका व्यू पॉइंट ये हो कि इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा है, किसी और का व्यू पॉइंट हो जुडिशरी का ज़्यादा है, किसी और का हो कि सियासतदान का ज़्यादा है, लेकिन हकीकत ये है कि जो एलीट तबका है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है इसके अंदर। अब रहेगी ये बात कि दूसरी बात ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम अगर ये व्यू पॉइंट लेना शुरू करते हैं जो एक्सट्रीम्स तक, आई एम सॉरी टू से, पहुंचा दिया गया है, पीटीआई के बहुत से हलकों में पहुंचा दिया गया है ये एक्सट्रीम तक, कि जैसे वो कोई गद्दार वतन है, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को बेचा हुआ है। आई एम सॉरी, मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो सकता। मतलब वो बेवकूफ हो सकते हैं, आप उनको अहमक कह सकते हैं, आप उनको अंधा कह सकते हैं, जिस तरह अता तारर साहब ने बातें की, आप इस तरह की कह सकते हैं कि यार ये भी पागल हो चुके हैं इस तरह के, लेकिन आप उनको गद्दार वतन नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि एज अवाम पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना यार, 5-6 लाख आपकी खड़ी हुई फौज है, 18-20 लाख रिटायर्ड आर्मी है इस वक्त, उससे भी शायद ज्यादा, 25 लाख का एक सर्विसमैन है, ठीक है। उन सब के साथ 4-4-5 की फैमिली मौजूद है, तो ये 1-1.5 करोड़ है जौन सा, ये पाकिस्तानी है ना, ये 2 करोड़ के करीब, 10% पॉपुलेशन अगर उससे एसोसिएटेड है, तो हमारी तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तो है ना, हमने उनसे वोट भी मांगना है, हमने उनको कन्विंस भी करना है, तो हमारे लिए तो हमने उनको उस नुक्ता नजर से भी देखना है। और तीसरी चीज ये है कि दुनिया में जितने बड़े ममालिक हैं आप इस वक्त देख लें, स्टार्ट विद अमेरिका, गो टू चाइना, रशिया, इंडिया को ले लें, और ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, ये सब अपनी अपनी मिलिट्री पावर को प्रोजेक्ट करते हैं। इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि यार हम मिलिटरली कमजोर हैं। तो पॉइंट इज नॉट कि मिलिट्री पावरफुल कितनी है, पावरफुल तो हमारी पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान मिलिट्री को बहुत पावरफुल होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सके, आलमी तौर पे एक किरदार अदा कर सके, एक अच्छी कौम के तौर पे, अच्छे मुल्क के तौर पे, बैलेंस ला सके पावर्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने में मदद कर सके। आपको पता है किसी जमाने में यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटिंग फोर्स होता था, और उसके साथ एक सॉफ्ट इमेज को भी लेके जा सके। और ये वो चीजें जो हमें पाकिस्तान मिलिट्री को देनी भी है, विजन के तौर पे भी देनी है। पाकिस्तान मिलिट्री इज नॉट आउटसाइड पाकिस्तान, इट इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो आई हैव टू गिव मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मिलिट्री कोई कमजोर है, बात ये की जा रही है कि मिलिट्री हर चीज में इंटरफेयर कर रही है, अपना काम के बजाय दूसरे कामों में, चाहे वो पॉलिटिशियंस का ही क्यों ना हो, उसमें इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट ला रही है, गवर्नमेंट ले जा रही है, ये सारी चीजें उसके बारे में कही जा रही है। मतलब जो सामने है, जो ऑब्वियस है वो तो है ना, ठीक है। इसीलिए हमने इन सारे मामलात को देख के अवाम पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि यार हमने इस किस्म की सियासत नहीं करनी,
کیونکہ یہ سیاست ہے بڑی شارٹ ٹرمزم ہے, پاپولسٹ تو ہے. آپ کی پارٹی چل سکے گی بغیر آشیواد کے, ملٹری آشیواد کے, جب تک ایجنسیز نہیں چاہیں گی؟ کیا نئی پارٹی کو اسٹیبلش ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ جب ایجنسی کے انڈیویجولز اور جب ملٹری کے لوگ اور آرمی کے لوگ اور ان کے خاندان کے لوگ ہمیں ووٹ دیں گے تو ضرور چلے گی. ہمیں ان کے ووٹ کی ضرورت ہے, ووٹ کے آشیرواد کی ضرورت ہے. ان کو ہماری میری بات سن لیں پلیز, جواب دینے دیجیے مجھے. ان کو ہماری پالیسیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے طریقہ کار کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے ایکشنز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ووٹ دینے کی ضرورت ہے. That's what we need from them. We don't need anything else. بات آپ کی بہرحال آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں یہی بتایا جاتا ہے یا دیکھا گیا ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے ایجنسی اور فوج کا ہاتھ ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا آشیواد ہوتا ہے, وہی آگے آ کے جو ہے گورنمنٹ بھی بنا پاتے ہیں اور گورنمنٹ بھی چلا پاتے ہیں. ادروائز صرف اپنے بیس پہ نہیں. ووٹ آپ سر ووٹ چھوڑ دیجئے, پاکستان میں ووٹ کے اوپر کون آیا ہے؟ ارے بابا عمران خان تو عمران خان آئے تھے, نہیں آئے. ابھی عمران خان کو ووٹ ملا تو شہباز شریف صاحب آ گئے. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے. ہم اس کو بدلنے کے لیے دیکھتے ہیں, یہ اچھی لمبا بات ہے اگر آپ بدل پائیں. لیکن بدلنے کے لیے آئے انشاءاللہ. آئی وش کہ ایسا ہو پائے اور آپ بدل پائیں. ہم بھی کوئی نارمل کنٹریز کی طرح ہمارے الیکشنز ہو. آپ ہمارے ایکشنز پہ ہمیں جج کیجئے پلیز, جو ہم کریں گے اس پہ جج کیجئے گا. بالکل ایسا ہی ہوگا, اور یقیناً پبلک جو ہے وہ جج کرے گی, لیکن ظاہر ہے پاور پبلک کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. پاور پبلک کے ہاتھ میں ہی ہے. پبلک نیڈس ٹو بی اویئر آف دیٹ. پبلک نیڈس, آپ دیکھ لیں اس وقت آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ جو سو اوپر چڑھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پبلک ہے نا یار. پاور از ود پبلک. Public just needs to realize that and exercise that. اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے پبلک پاور کو, ان کو اویئر بنانے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہمارا کام ہے, ان کو اویئر بنانا, ان کو ان کی خودداری دینا, ان کو ان کی عزت اور توقیر دینا. پبلک کو, عوام کو ان کے بارے میں سمجھانا بھی تو ہمارا کام ہے نا, اور یہ انشاءاللہ کریں گے. ان کو خود بھی پتا ہو کہ ان کا کتنا اختیار ہے, ان کو خود بھی جاگنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کتنا چینج لے کر آتی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.